बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, मुल्क में सियासी तनाव हो, एक साथ चुनाव हो या फिर अदालत पर बढ़ता हुकूमती दबाव हो, अफरा तफरी और तल्खियां कम नहीं हो रही। इमरान खान के इंटेलिजेंस ऑफिसर पर लगाए गए इल्जामात पर हुकूमत एक्शन की बात कर रही है, तो इमरान खान ने रिएक्शन में 4 सवाल पूछ लिए हैं। माजी में जब मौजूदा हुक्मरान फौजी अफसरान का नाम लेकर जवाब मांगते थे तो यही इमरान खान उन्हें खरी खरी सुनाया करते थे, लेकिन अब हुक्मरान भी वही जबान बोल रहे हैं जो कल तक इमरान खान बोला करते थे। निगरां वज़ीर आला पंजाब हो या आसिफ अली जरदारी, इमरान खान के इल्जामात पर सब ही गरज बरस रहे हैं। क्या इमरान खान के इल्जामात पर हुकूमत कोई एक्शन लेगी? जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं भेड़ बकरियों की तरह खामोश नहीं बैठूंगा, वो आवाम को भी बाहर निकलने का कह रहे हैं। इन ऐलानात के बाद पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? हुकूमत अब जारहाना अंदाज में जजेस के एहतसाब की धमकियां दे रही है। क्या हुकूमत आईनी तौर पर जजेस को पार्लियामेंट में तलब कर सकती है? इन तमाम मामलात पर आज बात होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, इम्तियाज आलम साहब और हमें ज्वाइन करेंगे हामिद खान साहब। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के सीनियर फौजी अफसर पर लगाए गए इल्जामात की। क्या हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्या इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है? इम्तियाज आलम साहब। मुझे मालूम नहीं कि हुकूमत क्या एक्शन लेगी, और इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो तो जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था अपनी FIR के हवाले से, उसके हवाले से उन्होंने बात की है। वैसे तो बहुत खौफनाक किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पे, और उनके ताल्लुक वाज़ा तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ हैं। लग ये रहा है कि ये कन्फ्रंटेशन चल रही है। मेरा मशवरा ये है कि जो इदारों में तसादुम चल रहा है इसे रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी एक कदम पीछे हटना चाहिए। और अब पार्लियामेंट में एक बिल आ गया है, लाया जा रहा है कि पार्लियामेंट की तौहीन का, ये और मुल्कों की कुछ असम्बलियों में भी है। जैसे तमिलनाडु की असम्बली ने तलब किया था हिंदू के एडिटर हमारे दोस्त राम को, तो उन्होंने उस पर स्टैंड कर लिया था कि पार्लियामेंट की कार्रवाई में क्यों नहीं बहस होगी। ये मैं समझता हूँ कि ये बिल है तौहीन पार्लियामेंट का, ये कोई जमहूरी कानून नहीं है। और ये कि अगर हम पार्लियामेंट की कार्रवाई भी ज़ेर बहस नहीं ला सकेंगे और उस पर तनकीद या इख्तलाफ नहीं कर सकेंगे, जो कि हमारा अपना नुमाइंदा इदारा होता है, मुंतखब इदारा, और तो फिर पाकिस्तान में ना आप फौज पे बात कर सकते हैं, ना अमलिया की बात कर सकते हैं, ना आप पार्लियामेंट पे कर सकेंगे, ना आप वज़ीर आज़म भी ले लेंगे कोई इस तरह की राइट। ये जो तौहीन अदालत का जो कानून है ये बड़ा मतरूक कानून है। ये सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हमारे इस्तेमाल हुआ, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ। एक वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी गई। अब लगता यह है कि कहा जा रहा है कि 14 मई का इंतज़ार है जब इलेक्शन नहीं होंगे पंजाब में, तो जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की होगी इस 3 रुकनी बेंच के फैसले की, उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये उधर दूसरी तरफ से हमारी पार्लियामेंट की जो कमेटी है, अकाउंट्स कमेटी, वो बहुत मैदान में उतर आई हैं, तफ्तीश शुरू कर दी है उन्होंने एक जज साहब की। साथ ही ये है कि पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया है कि हम कोई दिन आपको नहीं देंगे प्रोसीडिंग, उसके लिए भी नोटिस हो गया है। अब मामला क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच और पार्लियामेंट के दरमियान और एग्जेक्टिव के दरमियान झगड़ा हो गया है, ये आईनी निज़ाम उसे नहीं सहार सकता। और मुझे तो ये लगता है कि जो हाइब्रिड निज़ाम से खला पैदा हुआ है, जो वाइड क्रिएट हुआ है, उससे ये मुख्तलिफ इदारे कुछ ज़्यादा ही ऑटोनोमस हो गए हैं। पहले कोई इन्हें पीछे बैठकर खुफिया हाथ इन्हें रेगुलेट करता था, अब वो खुफिया हाथ जब से पीछे हटा है, जो कि एक अच्छी बात है, अरे आप से बाहर हो रहे हैं। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसके पास भी कोई बड़ा मैंडेट नहीं है। आईनी तौर पे ये हुकूमत जायज़ है और जमहूरी एतबार से भी इसलिए है कि उनके पास अक्सरियत है पार्लियामेंट के अरकान की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवामी मैंडेट नहीं है। और पिछला अवामी मैंडेट कुछ और था, अब ये एक नए मैंडेट की ज़रूरत है। भाई इख्तलाफ किस बात पे है कि इलेक्शन अक्टूबर में हो या जुलाई में हो, भाई आप सितंबर में कर लें। ऐसी कौन सा आप बड़ा तीर मार लेंगे कि अगर आप अक्टूबर में कराएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी बहुत आसमान पे चली जाएगी और इसलिए गंभीर बहरान को हल कर लेंगे। मेरा इमरान खान को भी मशवरा ये है कि वो एक कदम पीछे हटे। वो इस लड़ाई को कुछ ज़्यादा ही आगे ले जा रहे हैं
اور انہیں اپنے خلاف محاذ وسیع نہیں کرنے چاہیے. اور ان کے تو انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ہر حالت میں اس حکومت سے تاریخ چاہیں. وہ کہیں اگر میں ان کی کمیٹی میں ہوتا تو میں حکومت سے پوچھتا کہ بھئی آپ ہمیں تاریخ دے دیں. وہ ایک تاریخ دے دیتے سپٹمبر کی یا اکتوبر کی, اور میں عمران خان کو مشورہ یہ دوں گا کہ حکومت جو تاریخ دے اسے مان لے, اور یہ کہ انہیں مکمل حق ہو کہ وہ اس بارے میں جو آئینی تبدیلی کی ضرورت پڑے یا قانون سازی کی, اس پہ اتفاق رائے حکومت کو کرنا چاہیے. اور یہ جو جنگ بلا وجہ کی چلی گئی ہے, یہ سیاسی جماعتوں, سیاسی نظام, آئینی ڈھانچے اور پورے ریاستی سٹرکچر کو گرا دے گی زمین پہ. یہ سب دھڑام سے نیچے گر جائے گا, اور یہ سب جو بانسریاں بج رہی ہیں ان کی نفیریوں کی آوازیں بند ہو جائیں گی. خدارا میں پھر بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ مصالحت کی ضرورت ہے, بات چیت کی ضرورت ہے. ابھی نواز شریف صاحب کا بڑا سخت تبادلہ خیال ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. انہوں نے کہا بات چیت ہی نہیں کریں گے. بھائی آپ بات چیت اتفاق کر چکے ہیں, آپ نے یہ بھی کہا ہے سپریم کورٹ میں جا کر کہا ہے کہ آپ بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو بات چیت کا اگلا راؤنڈ ہے وہ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو کرنا چاہیے. یہ جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ بات چیت سے تو کوئی انکار, کوئی غیر سیاسی بات ہے, تو اب آپ غیر سیاسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس طرح کی باتیں رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے بھی کی گئی ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے, کیا بیان دیا ہے, پہلے پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. مطالبہ کر رہے ہو اگلے سال مئی میں بھی یہی تقاضا کر رہے ہو. سلمان عابد صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو تحریک انصاف اگر نئی رویہ بدلتی ہے تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہوگا, پھر مئی میں ہوگا, پھر مئی میں بھی انتخابات کا تقاضا ہی کرتی رہے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے, رانا ثناء اللہ صاحب کی خواہش تو یہ ہے کہ اگلے 10 برس بھی انتخابات نہ ہو اور مسلم لیگ اقتدار کے اندر رہے. ان کی خواہش کو چھوڑے. جو بات ابھی امتیاز عالم صاحب نے اٹھائی ہے, یہ ایک غیر معمولی سچویشن ہے. سیاست, جمہوریت, حکومت, اپوزیشن, جوڈیشری, پارلیمنٹ, اسٹیبلشمنٹ, یہ جو سب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں نا, اس کا نتیجہ کسی کے حق میں نہیں نکلے گا, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ حکومت ہو, اور چاہے وہ ادارے ہوں. کیونکہ جس قسم کا ماحول ہم نے بنا دیا ہے, لگتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ڈومین کے اندر جا کر اپنی بالادستی کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اور جو لب و لہجہ پارلیمنٹ کا ہے, جس طرح کی تقسیم جوڈیشری کے اندر ہے, جس قسم کی ہمیں گفتگو سیاسی جماعتوں کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے, ابھی جس طرح سے آپ نے رانا ثناء اللہ کا بیان سنایا, اور جس طرح سے ابھی امتیاز عالم نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت نہیں ہو سکتی, یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے سیاسی اختلافات جو ہیں انفارچونیٹلی سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو گئے, اور اب ہم ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو ہی قبول کرنے سے انکاری ہیں. اور اس پورے کھیل کے اندر اداروں کو بھی ہم نے سیاست کی نظر کر دیا ہے. اداروں کے اندر بھی سیاسی ایجنڈے غالب ہو چکے ہیں. تو ایسے میں کہاں سے تدبر آئے گا, کہاں سے فہم و فراست آئے گی, کہاں سے بردباری کا مظاہرہ ہوگا, کہاں کوئی تحمل کا مظاہرہ کرے گا, کہاں کوئی ایک دوسرے کو رواداری کے ساتھ چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا, کیونکہ ہم تو کسی اور منظر کی طرف چلے گئے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے, نہ اس ملک کی عوام کی کسی کو فکر ہے, نہ اس ملک کے کسی کو آئین کی فکر ہے, نہ اس ملک کی معاشی صورتحال کی کسی کو فکر ہے, نہ اس ملک کے عام آدمی کے مسائل سے کسی کو کوئی دلچسپی نظر آ رہی ہے. ساری ایک طاقت کی لڑائی ہے جو اسلام آباد کے حلقوں میں چل رہی ہے, طاقت کے مراکز کے اندر, اور سب اپنا اپنا بیانیہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا سچ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اپنی طاقت کے نشے میں بیٹھ کے وہ آپریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. اس سے اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ ملک چل سکتا ہے تو چلا لیں, نہ پہلے چلا ہے نہ اب چلے گا. اگر اس سے کسی کا خیال یہ ہے کہ اس سے اداروں کی بالادستی ہوگی تو کر کے دیکھ لیں. اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس سے مستحکم ہو جائے گی, پارلیمنٹ کی بالادستی ہو جائے گی جو پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے, وہ کر کے بھی دیکھ لیں. اور کسی کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کا خیال اگر یہ ہے کہ وہ حکومت کو گرا دے گی, حکومت کا خیال یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو گرا دے گی, یہ کر کے بھی دیکھ لیں. آپ کچھ نہیں نکلنا سوائے بربادی کے, سوائے ماتم کے, سوائے اداروں کی آپس کے ٹکراؤ کے. لیکن سوال یہ ہے, ہم تو کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے, ہم تو کوئی اصلاح ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے ذاتی خواہشات اور خوابوں میں اس حد تک الجھ کے رہ گئے ہیں کہ اب ہمیں نظر بھی کچھ نہیں آ رہا. کہاں گئی وہ معیشت کے دعوے, کہاں گئے وہ سیاسی استحکام کے دعوے, کہاں گئے وہ برادر اسلامی ملکوں کے تعاون کے معاملات, کہاں گیا وہ IMF کے ساتھ ہونے والا معاہدہ, کہاں گیا وہ عمران خان کے جتنے بھی دعوے تھے. سب اس طرح جسے کہتے ہیں نا
لوگ دیکھ رہے ہیں, تماشا لگا ہوا ہے, اور اس تماشے کے اندر کسی کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ان کا اپنا عمل کس طرح سے سیاست اور جمہوریت کو نقصان پیدا کر رہا ہے, لیکن کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ماضی میں جو دو بڑے ادارے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کیا کرتے تھے اس طرح کی لڑائی میں, محاذ لڑائی میں, ٹکراؤ میں, آج وہ خود الجھ کے رہ گئے ہیں. تو یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے, اس کا علاج بھی غیر معمولی ہوگا. روایتی طریقوں سے اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکل سکتا ہے اور نہ نکلے گا. رضی صاحب 4 سوال پوچھ لیے ہیں عمران خان صاحب نے ریاکشن میں. انہوں نے یہی بات کی کہ فوجی افسران کیا قانون سے بالاتر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب سے انہوں نے سوال پوچھا, لیکن ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب پچھلی حکومت جواب مانگا کرتی تھی آرمی چیف سے تو اس وقت عمران خان صاحب کا بھی یہی رسپانس ہوا کرتا تھا جو آج شہباز شریف صاحب کا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے جس واقعے کے حساب سے جو الزام لگایا ہے فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے اوپر, اور وہ ان کو مختلف ناموں سے پکارتے بھی ہیں, وہ جب واقعہ ہوا ہے وزیر آباد کے اندر, اس وقت پنجاب کے اندر جنہوں نے مقدمہ درج کرنا تھا, اس صوبہ پنجاب کے اندر جو صوبائی حکومت تھی وہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی پارٹی کی تھی, جنہوں نے پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنا رکھا تھا. تو زیادہ بہتر ہوگا, انہوں نے نہیں مانی, ان کے جو آج کل ان کی پارٹی کے صدر بھی ہوتے ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب کے وہ الزامات نہیں مانے, تو باقیوں کو تو چھوڑیں. وہ خان صاحب نے یہ بھی سوال کیا ہے نا اپنے سوال میں کہ جی کون طاقتور تھا اتنا پنجاب میں کہ پی ٹی آئی کا مقدمہ ہی درج نہ ہو سکا. جی آل دا وے وہ پرویز الہی صاحب کو کہیں کہ وہ بتائیں گے کون طاقتور تھا, کیونکہ پرویز الہی صاحب اس وقت حکمران تھے نا. دیکھیں, میں امتیاز عالم صاحب نے بہت زبردست گفتگو کی ہے اور سلمان عابد صاحب نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا. میں تھوڑا سا اگرچہ امتیاز عالم صاحب کے سامنے گفتگو کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس کو مزید انڈورس کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں, چونکہ ہم نے سٹیک بہت ہائی کر دیے ہوئے ہیں, تو وہ عوام کے اندر ایک کوئی اور سٹانس لیتے ہیں اور اندر جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کوئی اور سٹانس لیتے ہیں. میری ملاقات ہوئی اس ویکنڈ کے اوپر ایک ایسے صاحب سے جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے پی ڈی ایم کی طرف سے. تو انہوں نے جو بات منکشف کی وہ ان باتوں سے قطعاً مختلف ہے جو کہ اس وقت میڈیا کے اوپر اور مارکیٹ میں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ 4 جولائی اور 21 جولائی کا جھگڑا تھا, وہ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی اب 4 جولائی کو اسمبلیاں توڑ دیں, ہم کہہ رہے تھے ہم 21 جولائی کو توڑ دیتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ تھا. دوسرا جو مسئلہ جو کہ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں, وہ یہ تھا کہ کم وقت میں جو بھی رزلٹ آئے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا, اور پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں اس کے اوپر اس کو لکھ کے دینے کو تیار تھیں, لیکن پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہمیں ٹائم دیں, اور اس کے بعد وہ واپس نہیں لوٹے. یہاں سے مذاکرات ٹوٹیں کہ جو بھی نتیجہ آئے گا, ہم ہار جائیں ہم بھی مانیں گے, آپ ہار جائیں آپ بھی مانیں, لیکن شور نہیں مچائے گی, کوئی اس کو عدلیہ کے پاس لے کے نہیں جائے گا. اس بات کے اوپر بریک اپ ہوئے ہیں مذاکرات, اور پی ٹی آئی نے جا کے عدالت میں بتا دیا. تاہم میں نے شکر کیا اس بات کے اوپر کہ اندر جب مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیڈر تو وہ کمپیریٹیولی نرم بات کر رہے ہوتے ہیں, اور جب عوام الناس کے سامنے آ کے بات کرتے ہیں تو وہ سخت سٹانس لیتے ہیں, جس کے نتیجے کے اندر ہمارے جو یہ پروگرام ہیں تبصرہ نگاری کے, اس کے اندر ہیٹ آتی ہے, اور پھر ہم دونوں کو ان کو شیشہ اور آئینہ دکھانے چل پڑتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دیٹ کوشچن جو آپ نے کیا تھا, دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں, یہ جو 4 سوال ہیں یہ ان کو اپنے آپ سے اور اپنی پارٹی سے پوچھنے چاہیے کہ کیا ہوا ہے اور پرچہ کیوں نہیں درج ہوا, اور جو ہے وہ کون سے صاحب ہیں. اور عمران خان صاحب کی بہادری کا معیار کا اندازہ تو آپ یہاں سے لگائیں نا کہ وہ خود بھی ان کا نام نہیں لیتے جلسوں کے اندر, ان کو کبھی ڈرٹی ہیری کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ نہیں. پرسوں نام لیا ہے, جو کلوز ڈور میں اندر لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے لیا ہے. انہوں نے ابھی تک ڈائریکٹ نام نہیں لیا کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے مائک کے سامنے خطاب کرتے ہوئے. انڈائریکٹلی ہم نے ذرائع کے حوالے سے تو رپورٹ کر دیا ہے کہ اندر خانہ انہوں نے کہا ہے. تقریر نہیں سنی آپ نے. ٹھیک ہے حامد خان صاحب, عمران خان کے انٹیلیجنس آفیسر پر لگائے گئے الزامات پر جب حکومت ایکشن کی بات کر رہی ہے تو عمران خان صاحب نے ریاکشن میں 4 سوال پوچھ لیے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو آپ؟
बहुत शुक्रिया हिना। देखें, बात ये है कि है तो ये बदकिस्मती पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनको किसी भी तरह सियासत में घसीटा जाए या सियासी इल्जामात उन पे सियासतदानों की तरफ से उन पर इतने संजीदा और खतरनाक इल्जामात लगे। बदकिस्मती की बात यह है कि चूंकि माजी में भी ऐसे हुआ और एक ऐसा एक नज़ीर बनती जा रही, जब कराची में वाक़या हुआ और कराची के ऑफिसर को चेंज किया गया मरियम नवाज के मुतालबे के ऊपर, तो इसी हवाले से उसी तनाजुर में ये बात की जा रही है कि जी अब क्यों नहीं चेंज किया जा रहा। सो हर एक तरफ अपने अपनी तरफ जस्टिफिकेशन दी जा रही है। बुनियादी बात ये है, तरह इम्तियाज आलम साहब कह रहे थे, सलमान आबिद साहब कह रहे हैं, सबसे अहम बात यह है कि ये हो क्या रहा है। देखें, आप इदारों के अंदर एक तरह से जो महाजराई है और पार्लियामेंट अपना तौहीन पार्लियामेंट लाना चाह रही है, और ये सारा कुछ करके नुकसान किसका हो रहा है? रियासत का नुकसान हो रहा है। आप सोचें कि पाकिस्तान में इस वक्त इदारों के अंदर जो तनाव है, इदारों के अंदर जो एक तरह से रिफ्ट है, उसका नतीजा ये है कि अवाम में शदीद बेचैनी है। IMF से आपको कुछ नहीं मिल रहा। हुकूमत धड़ाधड़ एहतसाब बिल पास करा के 2400 अरब के मजीद केसेस बंद करा दिए गए हैं। आपको अब हमें अवाम को पता नहीं चल रहा, लेकिन अवाम के साथ हो क्या रहा है। अपनी करप्शन को छुपाने के लिए एक तरह से नैब को ही खत्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो 4 जुलाई और 21 जुलाई की रजी साहब बात कर रहे हैं, इसी 4 जुलाई और 21 जुलाई के अंदर बहुत बड़ी एक बात छुपी हुई थी, जिसकी वजह से PTI 4 और 21 जुलाई के फैसले पर एग्री नहीं कर सकी। एक और बात आप देखें कि क्या हुकूमत जैसे ही जरा सी ताकत पकड़ती है तो फिर वहीं पर वो तकब्बुर और वो जो गरूर की बातें हैं वो हुकूमत के एंड से आने लगती हैं। जैसे ही हुकूमत कमजोर होती है तो फिर PTI की तरफ से दबाव बढ़ा दिया जाता है। ये वक्त है कहीं ना कहीं रिकंसाइल कराने का, कहीं ना कहीं मुफाहमत कराने का। और उसके लिए मैं समझता हूं कि आर्मी का या एस्टेब्लिशमेंट का एपॉलिटिकल होना बहुत अच्छी बात है। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती होगी कि अगर वाकई इदारे एपॉलिटिकल हो जाएं। लेकिन वहीं पर अगर किसी को टेबल टॉक पे बिठाने के लिए या किसी फैसला करवाने के लिए किसी को भी हेल्प करने की जरूरत पड़ती है तो वो अब कर दें, इससे पहले कि मामला जो हैं वो सबके हाथ से निकल जाएं। ये आप अगर 1 साल आगे की इलेक्शन की धमकी लगा कर अगर आप समझते हैं कि इमरान खान इस पे चुप कर देंगे तो नामुमकिन है। यहीं पर इमरान खान अगर समझते हैं कि बहुत ज्यादा दबाव में ला के कोई जून जुलाई में इलेक्शन करा लेंगे तो ये भी नामुमकिन है। तो बीच का रास्ता निकालना। आप इमरान खान साहब खामोश नहीं हो रहे। इमरान खान साहब बैरूनी दौरों पर भी, गैर मुल्की दौरे जो वज़ीर आज़म और वज़ीर से किए गए उन पर भी तनकीद कर रही हैं। तनकीद जायज़ है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अदालती इस्लाहाती बिल के मामले पर हुकूमत और अदलिया आमने सामने हैं। इन दोनों मामलों पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। देख ही लिया कि हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को, और वो जो दूसरा चला गया वहां लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर। क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? हमारा मुल्क बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना आया, कम से कम $2-3 लाख इसने खर्च किया है। और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा, इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया। एक तरफ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, दूसरी तरफ फजूल बैरूनी दौरे पे हम चक्कर मार रहे हैं, जलील अपने आप को करवा रहे हैं। फजूल किस्म के बैरूनी दौरों पर चक्कर मारकर पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया। इम्तियाज आलम साहब, जिस दौरे को आपने औकाबी दौरा कहा उस पर इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं, तनकीद जायज़ है या नहीं? कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में न जाना तन्हाई पसंदी का यानी आइसोलेशन का इजहार होता है। और हम ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो चीन ने बनाया और जिसमें सेंट्रल एशिया के ममालिक और इसमें रूस भी है, उससे हम अपने आप को क्यों अलहदा करते हैं? एक इस खत्ते में नई सबबंदी हो रही है और वो सबबंदी के नतीजे में क्या हुआ है कि सऊदी अरब ने और ईरान के दरमियान जारी चपलश ख़त्म हो गई है, जिसका इजहार हम शाम की अरब लीग में वापसी, हम यमन की खाना जंगी के खात्मे, और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरह ईरान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और ये मुस्लिम दुनिया में जो फ़िरका वाराना जंग चल रही थी उस पर रोक लगे। ये बड़ा एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। उसमें हम कैसे अपने आप को इससे अलहदा कर सकते हैं?
ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، انہوں نے جا کے سعودی عرب میں ملاقات کی ہے، ڈاول نے بھی اور امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کراؤن پرنس سے ملاقات کی ہے، اور سعودی عرب کے جو نیشنل سیکیورٹی کے جو ہے وزیر، ان سے ملاقات کی ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ امریکہ لگتا تھا کہ بالکل آئسولیٹ ہو گیا ہے، اور یہ ایک کوشش کی گئی جس میں بھارت بھی شامل ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ رکھ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے داد دینی چاہیے بلاول بھٹو کو کہ جب وہ UN گئے تھے تو انہوں نے جا کر عمران خان کے دیے ہوئے بیانات کی بطور وزیر اعظم کے تردید نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے انہیں ڈیفینڈ کیا تھا۔ یہ ایک اچھی روایت ڈالی تھی انہوں نے، اور انہوں نے جا کر جو وہاں پہ میڈیا کے ساتھ جو ان کا مناظرہ ہوا، ایک طرح کا مناظرہ تھا، اس میں انہوں نے بڑی صبر اور تحمل سے جوابات دیے ہیں۔ لیکن مجھے بھی، جو کہ میں تو بہت امن کی فاختہ کہلاتا ہوں، تو مجھے ان کے بیانات سے کچھ زیادہ خوشی حاصل یہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس سے فضا اور خراب ہوئی ہے، لیکن جو پاکستان میں جو رائے عامہ ہے اس کے حساب سے تو واقعی انہوں نے وہاں چھکے چھڑا دیے، اور انہوں نے بڑی مدلل طریقے سے کیس لڑا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف مل کر کام نہیں کرنا چاہتے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو SCO ہے اس کے اندر ایک RATS ہے، جو ایک ریجنل ٹیررزم کا ادارہ ہے شنگھائی تنظیم کے تحت ہی۔ انہوں نے کہا آئیے ہم مل کر کرتے ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی ہے جس طرح کی بھی، ہم اس کے خلاف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح پاکستان بھی اب ایک مشکل کا شکار ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کے الزامات کو بالکل، بھارت کی تشویش کو رد نہیں کرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ اسے ایشو نہ بنائیں ڈپلومیٹک وارفیئر کا، بلکہ یہ ہے کہ سنجیدگی سے کرنا چاہیے، ہم مل کر یہ کر سکتے ہیں۔ تو باہر کہ ابھی بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی برف نہیں پگھلی ہے، اور جو ہم نے رد عمل وہاں دیکھا ہے وہ کوئی اچھا سفارتی مظاہرہ نہیں کیا جے شنکر نے۔ وہ غالباً بہت رد عمل تھا بھارت میں، جو مودی کے حوالے سے بلاول بھٹو نے باتیں کی تھی UN سیشن کے بعد، اور وہاں پہ انہوں نے ان کی یہ جو ہندو کمیونل نیشنلزم ہے، میجورٹیرین ہندو کمیونٹی کا، اس پہ انہوں نے سوالات اٹھائے تھے، اور اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم تو ہندوستان کے سیکولرزم سے اور ڈیموکریسی سے بڑے متاثر تھے، یعنی ہم اس طرف دیکھتے تھے، لیکن ہندوستان اپنے آئیڈیل سے ہٹ گیا ہے۔ اب یہ ہندوستان کا ضروری معاملہ ہے کہ وہاں پہ کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ ہم تو یہ بھی کرتے رہے ہیں کہ جب مشرف نے کیا تھا سبورٹ لاہور پروسیس کو، جس میں کافی معاملہ طے ہونے کے امکانات آگے پیدا ہوئے تھے نواز شریف صاحب اور واجپئی جی کے درمیان، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے یہ کوشش کی تھی، جب مشرف کی حکومت آ گئی، کو ہو گیا، تو ہم نے کہا تھا کہ بھئی آپ ہندوستان والوں کو حق نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں کون سی حکومت ہے، یہ کون سی نہیں ہے۔ ہم جمہوریت پسند لوگ ہمیشہ لڑتے آئے مارشل لاؤں کے خلاف، ہم بھی لڑیں گے، تو آپ اس مسئلے میں نہ آئیں اور آپ بات چیت کریں، بھلے وہاں پہ فوجی حکومت ہو۔ پھر مشرف کے درمیان اور واجپئی کے درمیان بات چیت بھی شروع ہوئی، اور اس کے بعد منموہن سنگھ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا 4 نکات کے فارمولے پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے سبورٹ کیا جاتا رہا ہے۔ بر صغیر میں کچھ قوتیں ہیں جو امن کو آنے نہیں دیتی۔ میں بس کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ مودی کا جاتی عمرہ آنا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے لیے وہاں کافی یہ خیال ہے بھارت میں کہ وہ بات چیت کر کے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے جو نواز شریف کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، انہوں نے کوشش بھی کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ہندوستان کے سرکار سے، جو کہ مودی کے ذاتی نمائندہ تھے، ان سے بات چیت بری میں کی تھی، اور یہ بات چیت انہوں نے فوج کی مرضی کے بغیر نہیں شروع کی تھی۔ لیکن یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کچھ دہشت گردی کاروائیاں ہوئی اور یہ معاملہ خراب ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے امتیاز عالم صاحب، ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، عمران خان کے الزامات پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے ترجمان پاک فوج کا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین PTI کے بغیر ثبوت الزامات قابل مذمت اور من گھڑت ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں حامد خان صاحب، جو یہ آپ کو ٹھیک ہے
ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانب سے شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے عمران خان کے بیانات پر، اور ترجمہ دیکھیے ہی نا، ایک منٹ کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس رد عمل کے حوالے سے تو میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہے، ادارے کی طرف سے ادارے نے اپنے جو افسران ہیں ان کو تحفظ دینا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ رد عمل ان کا آنا جو ہے وہ متوقع تھا۔ اچھا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا وزیر اعظم کے دورے کی اور وزیر خان، تو وزیر اعظم کا یہ دورہ تاج پوشی کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ یہاں پر پھر ایک بار پوری بیٹھک لگی ہوئی ہے، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں، نگران وزیر اطلاعات حامد میر بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور جناب بہت سارا اکٹھ ہوا ہے، نواز شریف اور شہباز شریف اور سب مل کر ایک بار پھر اپنا جو ہے وہ نئی اسٹریٹجی یا جو پلان ہے اس کو عمل درآمد کے لیے یہ سارے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، اس پر جو تنقید ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے ذرا اپنی رائے دیجیے۔ نہیں، تنقید جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ جائز ہے، اس انداز سے دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ حقیقت کو یا ایویڈنس کے بغیر تنقید کرنا جو ہے وہ کسی کے لیے بھی میرا خیال ہے نہ تو سیاسی طور پر نہ ہی اس کے اعتبار سے کہ اس کے اوپر بات ہو۔ ایک اور بات میں آپ کو کہتا چلوں، وہ یہ کہ آنے والے دنوں میں میری اطلاعات کے مطابق پھر ایک بار آڈیوز کا جو ہے وہ نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے عدلیہ کو مزید دباؤ میں لانے کے لیے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ اسی طرح اگر فیصلہ ان کی مرضی کا نہیں آتا یا حکومت کو لگتا ہے کہ فیصلے کے ساتھ ان کو کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا، تو پھر ایک بار پارلیمنٹ کا سہارا لے کر اور پھر ایک بار عدلیہ کے خلاف ایک طرح کی نئی محاذرائی شروع ہونے کے کبھی امکانات ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ بڑی باوثوق ذرائع سے مجھے پتہ چلی ہے اور اس حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، سخت قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے ترجمان پاک فوج کی جانب سے عمران خان کے الزامات کے اوپر، کیا اب شدت آ سکتی ہے صورتحال میں، کوئی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں یہ لڑائی جو ہے جو ہو رہی ہے اس وقت کسی کے مفاد میں نہیں ہے، سوائے اس میں ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے اس پہ بیٹھ گئے ہیں، اور ملک جو ہے وہ پورا کا پورا اسٹیج کے اوپر لگ گیا ہے۔ اب کس کے پاس ایویڈنس ہیں؟ عمران خان صاحب جائیں نا ثبوت لے کے عدالتوں کے اندر، اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ بھی الزامات در الزامات ہی لگا رہے ہیں نا، اور دوسری بات یہ کہ حکومت بھی اسی طرح سے الزامات در الزامات ہی لگا رہی ہے، تو اس لیے کھیل جو ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہو رہا جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ میں تو عمران خان صاحب کی اس تنقید کو بھی درست نہیں سمجھتا جو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کے دورے کے بارے میں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو کچھ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کیا ہے وہ بلاول بھٹو کے خلاف نہیں کیا، وہ تو پاکستان کے خلاف کیا ہے نا۔ انہوں نے تو کہا ہے نا باقاعدہ انڈسٹری آف ٹیررزم، کس کو کہا ہے؟ ریاست پاکستان کو کہا ہے نا، پاکستان کو کہا ہے نا۔ اس لیے اس ماحول کے اندر جو گفتگو ہندوستان نے کی ہے اس سے تو تلخی پیدا ہوئی ہے نا۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پر جو بھی ہوئی ہے، جو جواب سامنے آیا ہے، جو رد عمل سامنے آیا ہے فوج کا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ان الزامات پر، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد موجود ہیں۔ صدیق ساجد، کیا تفصیلات ہیں؟ پاک فوج کا شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ جی، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بے بنیاد الزامات کے حوالے سے ترجمان افواج پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، اور ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اعلیٰ عسکری قیادت پر بڑے غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں، اور حاضر سربراہ افسران خاص طور پر ایک انٹیلیجنس آفیشر پر یہ الزامات بغیر کسی ثبوت اور شواہد کے لگائے گئے ہیں۔ یہ من گھڑت اور گھٹیا الزامات بدقسمتی پر مبنی، قابل افسوس اور ناقابل قبول ہیں۔ یہ بات بھی اس بیان میں کہی گئی ہے کہ گزشتہ ایک سال سے چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے یہ سلسلہ مستقل بنیادوں پر جاری ہے، جس میں عسکری و انٹیلیجنس ایجنسی حکام کو ہدف بنایا جا رہا ہے اور سیاسی مقاصد آگے بڑھانے کے لیے سنسنی خیزی پر مبنی اشتعال انگیز پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ سیاسی لیڈر قانونی راستہ اختیار کرے اور جھوٹے الزامات لگانے کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی بند کیا جائے۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ ادارہ اس جھوٹے اور من گھڑت الزامات اور پروپیگنڈا کے خلاف قانونی چارہ کرنے کا جو حق ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق ساجد، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ترجمان پاک فوج کا شدید قسم کا رد عمل سامنے ہے عمران خان کے الزامات پر۔ سلمان عابد صاحب، یہی سوال میں آپ سے پوچھوں، لیا جائے کیا قانونی طور پر ایکشن لیا جائے گا؟ ایک سال سے ترجمان پاک فوج کا جو رد عمل ہے اس میں کہا گیا کہ ایک سال سے سلسلہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جاری ہے، عمران خان صاحب اسی طرح کے بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں، اب فائنلی کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے الزامات ہیں وہ ثابت تو نہیں ہو گئے نا، الزامات ہیں، اور عمران خان صاحب جب مقدمہ چلے گا تو الزامات ثابت کریں گے نا، یہاں تو مقدمہ بھی درج نہیں ہو رہا بقول ان کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور، یعنی ان کے پاس ثبوت ہیں؟ مجھے نہیں پتا، وہ تو اگر مقدمہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ عدالتوں میں جائیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں
اور اگر اداروں کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے تو وہ بھی جائیں اپنا مقدمہ کرنے کے لیے ان کے خلاف. لیکن اب بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت بھی جائے ان کے خلاف. ابھی یہ وفاقی حکومت کل سے لگی ہوئی نا کہ برداشت نہیں کیا جائے گا, تو آپ پرچہ درج کر لیں جو کچھ انہوں نے کیا, تاکہ انویسٹیگیشن ہو اور پروسیس کو آگے چلائے. پرابلم ہمارا ایک اور ہے, ہم یہ ساری لڑائی قانونی بنیادوں پہ تو لڑنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو یہ ساری لڑائی میڈیا ٹاک شو کے اندر لڑنا چاہتے ہیں, سیاسی جلسوں کے اندر لڑنا چاہتے ہیں, اور سیاسی تقریروں کے اندر کرنا چاہتے ہیں, پارلیمنٹ کے فورم پہ کرنا چاہتے ہیں. جو فورم ہے, جہاں لیگل فورم ہے, وہاں تو کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. سب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ پورا پاکستان ہی جو ہے وہ اس کے جو طاقتور لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا کے اپنا نیریٹو جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ وہ جو بھارت آپ کے اوپر اس وقت الزام تراشیاں کرتا ہے نا, وہ آپ کی داخلی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت اکنامکلی کہاں کھڑا ہے, اس کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت پولیٹیکلی کہاں کھڑا ہے, اس کو پتا ہے کہ پاکستان میں اداروں کے درمیان آپس میں کتنی سخت جنگ چل رہی ہے. تو اس کا فائدہ تو دشمن لوگ اٹھا رہے ہیں نا. ہمیں کیا مل رہا ہے اس کے نتیجے میں؟ سوائے یہ کہ ہم دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کے لوگ ہیں, چاہے وہ ہمارے سیاسی لوگ بتا رہے ہیں, چاہے ہمارے حکومتی لوگ بتا رہے ہیں, چاہے وہ کوئی اور بتا رہا ہے, ہم تو اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں. جی حامد خان صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بلاول صاحب کے دورہ بھارت کے حوالے سے نا پاکستان نے کچھ نہیں کھویا. بھارت نے اصل میں نا اپنا اصل چہرہ دکھایا ہے جو اس مودی کی فاسسٹ حکومت کا تھا. جے شنکر جیسے پڑھے لکھے اس کو چھوڑیں دورہ بھارت کو, تو اب جو نئی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پر بات کریں. جو ترجمان پاک فوج کا شدید قسم کا رد عمل سامنے ہے, اس پر بات کرتے ہیں. دو باتیں کہوں گا اس کے اوپر, چھوٹی سی کوئکلی میں دو باتیں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس معاملے کو مکمل طور پر کہیں جے آئی ٹی بنتی ہے, جے آئی ٹی توڑ دی جاتی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا, عمران خان صاحب کو گولی لگی, یہ ایک حقیقت ہے. اس کی انویسٹیگیشن اوپنلی ہونا بڑی ضروری ہے, اور اگر اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے گی, کبھی جے آئی ٹی بنائی جاتی ہے, کبھی بدلی جاتی ہے, تو خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود ادارے کو بھی چاہیے, حکومت کو بھی چاہیے, عمران خان کو بھی چاہیے کہ عدالتوں کے اندر آ کر مکمل ثبوت کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وزیر صاحب, تناؤ کی صورتحال ہے, شدت اختیار کر گیا ہے معاملہ. تو جن خدشات کا اظہار امتیاز عالم صاحب کر رہے تھے, دیگر تجزیہ کار کر رہے ہیں, جمہوریت کی بساط لپیٹے جانے کا انتظام تو نہیں ہو رہا؟ میرا نہیں خیال. جنہوں نے بساط لپیٹنی ہوتی ہے وہ اس وقت غیر سیاسی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں. پاکستان فوج پہلی فوج میرے علم کے مطابق ہونی چاہیے جس نے ایک دوسرے ملک میں جا کے اپنے ایک سابقہ افسر میجر عادل راجہ کے خلاف باقاعدہ مقدمہ کیا ہے کہ یہ ہمارے اوپر اور ہمارے افسران کے اوپر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے, اور عن قریب اس کی سماعت بھی ہونے لگی. اور اس کی شاید وجہ ایک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بریت کا آغاز بھی لندن میں قائم کیے گئے مقدمات سے ہوا, اور نواز شریف صاحب کو بھی کلین چٹ لندن کی عدالتوں سے ملی, کیونکہ پاکستان کے اندر عدلیہ جو تھی وہ پروجیکٹ عمران خان کے اندر اس طرح گوڑے گوڑے کھب گئی ہوئی تھی, اور ابھی تک معذرت چاہوں گا وہی اسی صورتحال سے دوچار ہے کہ اس کے بعد جو ہے یہاں سے کسی بھی مقدمے کا فیصلہ اگر ہو بھی جاتا تو پھر بھی وہ کسی فریق نے اسے کنٹروورشل بنا دینا تھا. دیکھیے انویسٹیگیشن جو ہے اس وقت بھی ساری کی ساری عمران احمد خان نیازی صاحب کے اوپر آپ کے رکی ہوئی ہے. جو ان کے فیورٹ سی سی پی او لاہور تھے جناب غلام محمود ڈوگر صاحب, وہ ان کی جی آئی ٹی کا پورا ڈیٹا اور پورے ڈاکومنٹری ایویڈنس اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے. ریٹائر ہو گئے نا پچھلے مہینے, وہ اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر درج کروائی ہے ان کے محکمے نے. جی امتیاز عالم صاحب, سنسنی خیز پروپیگنڈا قرار دیا ہے ترجمان پاک فوج نے الزامات کو. پہلے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے کہا گیا, آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے تنقید کی گئی, اور اب پاک فوج کا رد عمل شدید قسم کا سامنے آیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے. فوج نے آج فائنلی جو ہے وہ ریڈ لائن ڈرا کر دی ہے, ایک سرخ لکیر کھینچ دی گئی ہے آج. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ پکڑے گئے تھے اور ان کا سنا ہے جو بھی ان کے ساتھ ہوا, وہ لوگ تھے جنہوں نے فوج پہ براہ راست اٹیک کیا تھا. اب فوج اگر سیاست سے باہر رہنا چاہتی ہے, آپ کیوں بار بار اسے گھسیٹ لا رہے ہیں؟ اور یہ ریڈ لائن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا نوٹس ہے, اور عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ فوج سے کنفرنٹیشن آگے بڑھائیں.
اور فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن جو ہے کرنے کی ان کی پارٹی میں سکت نہیں ہے، تو لہذا وہ نہ کی جائے. اور دوسری یہ کہ عمران خان ایک طرف چاہتے ہیں کہ فوج ان سے بات کرے، دوسری طرف وہ فوج پہ پتہ نہیں کس کے مشورے پہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ بڑی حمایت ہے ان کی، تو اس کے حوالے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے وہ تو کھلم کھلا فوج کو اندر بغاوت کو انسائٹ کرنے کا ہے. جس طرح ہم نے وہ گل کی کا ARY پہ انٹرویو سنا تھا، وہ کیا تھا، یہ اسی طرح کا معاملہ چل رہا ہے. اور کچھ آڈیو ایسی آ گئی ہیں جس میں کہا گیا کہ بھی ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے، فلاں کو نکال دیں گے، فلاں کو ڈیکوڈیفائی کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب آگے بڑھ گئی ہے. اب بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھ چکی ہے. تمام بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.